आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान चूँकि हमेशा वैसे तो नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है पिछले 70 साल से, और गुजरे चला जा रहा है, वो नाजुक मोड़ गुजर नहीं पा रहा। लेकिन इस वक्त हकीकतन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो सिचुएशन है। पाकिस्तान को चारों अतराफ से चैलेंजेस दरपेश है। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान से चैलेंज दरपेश है, भारत से तो हमेशा चैलेंज दरपेश रहे हैं। फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व है कई इंटरनेशनल इश्यूज़ में, और ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल में। तो वो सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा है। वो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर नए जो है वो सूरत हाल है, और पाकिस्तान को उसमें अपनी एक पोजीशन को बना कर भी रखना है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं, जो आप उसको पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन वो होती हैं खबरें। अब जैसे 27वीं तरमीम है इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अंदरूनी मुल्क। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जनाब ये नहीं होनी चाहिए, और ये आइन को बिठा देगी, अदलिया को बिठा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। एज रिपोर्टर और एज एनालिस्ट मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पार्लिमान हैज़ टू डिसाइड। पार्लिमान का ये प्रेरोगेटिव है, उसी ने डिसाइड करना है, उसी ने ये करना है। अब पार्लिमान को कौन तजवीज़ करेगा, ये भी मेरा मसला नहीं है। हाँ, इसमें मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस होगी खबर के तौर पर, मैं आपके सामने ले आऊँगा। अब आज भी हम इसी सूरत हाल पे बात करेंगे। वैसे तो सदर ट्रंप ने एक बड़ा मज़ेदार बयान दिया है, फिर उन्होंने तैयारों की तादाद बढ़ा दी है, और पाकिस्तान और तुर्की के इस्तांबुल में, माफ़ कीजिएगा, तुर्किया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस्तांबुल में होने वाले इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और कौन कौन मौजूद है, उस पर बात करेंगे, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा 27th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर बात करनी है, इसलिए कि वो आज उसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसी से बात का आगाज़ कर लेते हैं। अब आज सुबह इब्तदाई तौर पर तो ये खबर आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलेगा, और फिर उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म के तैयारी में कराची जाएगा। और फिर ये दोस्तों ने खबर दी भी कि वफ़द की मुलाकात हुई है, और उसके बाद वफ़द में जिन लोगों के नाम दिए गए उनमें से 2 ने मुझे टेलीफ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि हम उसमें नहीं थे, और हम उन्होंने बताया कि उसी वक्त जो है वो ऐवान सदर में ईरानी स्पीकर आए हुए हैं, तो उनकी एक तकरीब थी, और हम बीइंग दी होस्ट वहाँ मौजूद थे, और हम उस तो मुलाकात नहीं हुई। और पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारों ने ये कहा कि हम ज़िम्मेदारी से कह रहे हैं कि किसी वफ़द की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, उसमें एक नाम था इरफान कादिर साहब का, कि जी पीपल्स पार्टी के वफ़द में पीपल्स पार्टी रहनुमा के तौर पर उनका नाम था कि वो भी शामिल हैं। तो मैंने खैर इरफान कादिर साहब से भी पूछा कि जी आप पीपल्स पार्टी रहनुमा कब से हो गए हैं, तो वो हँस दिए। तो बहरहाल, लेकिन जो बात मेरी, मैंने फिर मुख्तलिफ लोगों से बात की, और ये खबर अपनी जगह ठीक है कि पीपल्स पार्टी के किसी वफ़द से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सरे राह कह लें, चलते चलते कह लें, ब्रीफ सी कह लें, मेरी इत्तला के मुताबिक नवीद कमर हैं जिनसे बात हुई प्राइम मिनिस्टर की, और ग़ालिबन फ़ारूक इशनाक साहब हैं। और वो चूँकि ऐवान सदर में एक स्पीकर का मामला था, ईरानी स्पीकर का, जिसको सेनेट जो है वो होस्ट कर रहा था, इसलिए ये ज़रूरी भी था कि चेयरमैन सेनेट की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमती पार्टी है, और हुकूमती तादी है, तो वो भी वहाँ मौजूद हो, तो वो इसलिए और शहरी रहमान उन होस्ट में शामिल थी। और इसी तरह नैयर बुखारी चूँकि साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, तो वो उस पोजीशन में इनवाइटेड थे ऐवान सदर में, और जो उसमें बाकी लोगों के नाम शामिल थे वो भी उसी पोजीशन में, मुख्तलिफ पोजीशन में वहाँ ऐवान सदर में इनवाइटेड थे, और वो वहाँ गए। और उसके बाद ये वफ़द के अरकान, ये इस हद तक दुरुस्त बात है कि अरकान जो है वो गए नूर खान एयरबेस से, और मैंने जब चेक किया तो पता ये चला कि वो सदारती तैयारा, चूँकि सदर ममलिकत को लेने के लिए जाना था उसने, तो उस तैयारे में पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन के लोग पहले कराची गए, और वहाँ से फिर वो तैयारा दोहा के लिए रवाना हुआ, और दोहा से फिर वो अब से थोड़ी देर पहले इतला आई, घंटा पहले, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि सदर ममलिकत रवाना हो गए पाकिस्तान के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसरा भुट्टो भी उन्हीं के साथ हैं। और तकरीबन ये घंटा, बल्कि अब तो तकरीबन 7-5 हो गए हैं,
یہ 5 بجے کے قریب اطلاع آئی کہ صدر روانہ ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب سے تھوڑی دیر میں وہ پہنچ جائیں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، اور پھر پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس شروع ہوگا، بلاول بھٹو اس کو چیئر کریں گے، صدر مملکت بھی اس میں شریک ہوں گے، اور اس میں پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جو اطلاع ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ تجاویز دی ہیں وزیر اعظم پاکستان نے۔ ایک تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے نا، وہ جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بنائی گئی تھی تو وہ کمیٹی بنائی گئی اس وقت، چونکہ معاملہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی سے وہ منظور ہو کے پھر سینٹ میں جانی تھی 26ویں ترمیم، اور وہاں سے پھر اس کو آگے منظور کر سینٹ بھیجنا تھا، اور یہ فیصلہ کیا تھا حکومت نے اس وقت، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا چونکہ، تو اب وہ اس وقت خورشید شاہ اس کی صدارت کر رہے تھے، اب جو ہے وہ فاروق نائک صاحب کا نام حکومت نے تجویز کیا کہ وہ اس کی کریں۔ حکومت کی اس موو کے پیچھے ایک اور حکمت عملی بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ NFC کے جو متعلقہ دفعات ہیں ان کے اوپر تیار نہیں ہے، پھر MQM کے جو مطالبات ہیں وہ بلدیاتی اداروں کا ان کو وفاق میں لانا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، تو اب وہ پیپلز پارٹی پر پھر یہ اونس آ جائے گا کہ اس نے منظور کرانی ہے 27ویں آئینی ترمیم، یعنی پرائم منسٹر نے وہ جو تھی نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، وہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کو دے دی ہے کہ یہ ترمیم وہ کرانی ہے 26ویں ترمیم کی طرح۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اور بلاول بھٹو زرداری ہی اس پروسیس کو لیڈ کریں گے۔ میں نے اس درمیان میں 4-5 لوگوں سے بات کی، پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات کی، عرفان قادری صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، بس انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ قانون کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو اگر کسی کو مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیکن وہ ایوان صدر کو ایڈوائز کرتے ہیں، تو اس لیے اس ترمیم میں جب وہ ایوان صدر آئے گی تو ان کا رول بھی ہوگا، اس لیے بھی مجھے یہ لگا کہ وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میری پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اچھی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی اچھی ہے، اور میں ایڈوائز کرتا ہوں دونوں کو۔ میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی، ایڈوائز کرتا ہوں کا مطلب ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے وکیل ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں وہ کچھ مقدمات میں، اب وہ چونکہ ایوان صدر کے لیگل ایڈوائزر ہیں تو اس لیے ان کی پوزیشن جو ہے وہ ایڈوائزری پوزیشن ہو گئی ہے، اور وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں کچھ ظاہر سی بات ہے کہ وزارت قانون کے لوگ کچھ شامل ہوتے ہوں گے ڈرافٹنگ میں، پہلے تو ہوتے تھے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ نکات شامل ہیں، ان کو ہم نے ان معاملات پر ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے، پھر آپ وہ تمام اپنی جو تجاویز ہوتی ہے وہ وزارت قانون کو دے دیتے ہیں، وہ ایک ڈرافٹ کرتے ہیں، جو ان کے یہاں ڈرافٹ مین ہوتے ہیں، کرامت صاحب ہوتے تھے وہاں ایک ڈرافٹ مین، بڑے اعلیٰ پائے کے ڈرافٹ مین تھے، کوئی 50 سال وہ رہے، وہ اب نہیں ہے، ان کی جگہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں، تو ان میں سے کوئی شاید اس کو فائنل کرے گا، لیکن اب یہ رہا ہے کہ کئی یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا ہے، ڈرافٹ نہیں حوالے کیا، وہ تجاویز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے شیئر کی، تجاویز اسی دن شیئر کرنی تھی جب ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کی، انہیں پر پیپلز پارٹی اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرے گی، پھر اپنے ڈرافٹ پر پیپلز پارٹی کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کرے گی، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت میں کامران مرتضیٰ صاحب انٹیگرل پارٹ ہوں گے، اور پھر کامران مرتضیٰ صاحب دیکھیں گے کہ میرے بغیر حکومت کیسے ترمیم کر سکتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آئینی عدالت کا معاملہ انہیں نہیں اٹھایا تھا، اور آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بن سکی تھی، آئینی بینچ بنا، اس سے مسائل جنم لیے۔ اب JUI بھی شاید یہ سمجھتی ہے کہ آئینی بینچ کے بجائے آئینی عدالت بننی چاہیے، ایک معاملہ تو اس میں یہ ہوگا۔ دوسرا NFC کا معاملہ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی، تو جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں، جو میرا انالیسس ہے، یہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انالیسس بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی NFC پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، اور آج رات کو جب CEC کا اجلاس ختم ہوگا پیپلز پارٹی کی، تو اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، لیکن وہ جو 243 میں ترامیم ہیں، اور جو آئینی عدالت کے قیام کا معاملہ ہے، اور جو دیگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان میں ضروری ہے ترامیم، وہ ان کی مکمل حمایت کرے گی۔ ہاں، اس میں جو ایمبیگوٹی ہے
قانونی طور پر جو اس میں سکم آ رہے ہوں گے، آئینی اور قانونی سکم اس ڈرافٹ میں آ رہے ہوں گے یا فورسی کر رہی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں فاروق نائک صاحب اور جو پیپلز پارٹی کی اپنی اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ٹیم ہے، وہ اس میں ان کو مدد دے سکے گی. ہو سکتا ہے نظر آبادی سے بھی اس میں انپٹ لیا جائے. تو اور اس میں اب یہ جو این ایف سی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے. ہم اس کو چونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سوشلی اس طرح سے تقسیم ہیں کہ ہم بس سمجھتے ہیں کہ فوج کو برا بھلا کہنا یا فوج کے بارے میں اگر کوئی ترمیم شامل ہے تو اس پر ایک فرسٹ کریٹ کر دینا یا اس کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کر دینا ہی جرنلزم ہے یا تجزیہ کاری ہے اور یا یہ ضروری ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے نا، دنیا بھر میں جو ہے وہ بھارت میں 106 ترامیم ہوئی ہیں، امریکہ میں بھی غالباً اتنی ہی ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ ترامیم ہوتی رہتی ہیں اس لیے کہ آپ کو بدلتے حالات کے ساتھ کوپ اپ کرنا پڑتا ہے. اب پاکستان میں ایک معاملہ تو یہ ہے نا کہ آرمی ایکٹ بنا تھا 1952 میں، اس میں اصلاحات لائی گئی کچھ عرصہ پہلے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں دنیا بھر میں فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے، اس وقت اب جب ایوب خان پاکستان میں فیلڈ مارشل تھے اور انہوں نے وہ چونکہ سی این سی بھی تھے تو اس لیے کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سی وہ ہیں فیلڈ مارشل، اور رائٹلی سو ہیں کیونکہ وہ جنگ بھارت سے جیتی تھی پاکستان نے، اور وہ کوئی ڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے، اس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں. پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی رد و قد کے ساتھ تسلیم کرتی ہے، ویسے تھوڑا بہت وہ مذاق کرتی ہے حسب عادت لیکن تسلیم کرتی ہے اس کو. اب وہ وہاں ظاہر سی بات ہے اس عہدے کو، چونکہ یہ پاکستان میں سچویشن ایسی ہے کہ اب سی این سی کا عہدہ نہیں ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے، اور اس کے اوپر بھی وہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے سروس میں اسے لگنا ہوتا ہے. اب وہ سینئر جب اب چونکہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے سینئر موسٹ آرمی سے ہو رہے ہیں اور آرمی سے ہی لگ رہے ہیں، تو جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں. اب وہ ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ویکیوم تو آ گیا نا کہ جو ڈسپلن ادارے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، افواج پاکستان میں یہ روایت یہ ہے کہ کسی جونیئر کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، چاہے وہ تو ہوتا تو لیفٹیننٹ جنرل ہی ہے، لیکن جب آپ اس کو آرمی چیف پروموٹ کرتے ہیں تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں بعد میں. بہت ساری مثالیں ہیں. اسی طرح اگر کوئی جونیئر آدمی کسی کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہے اور سینئر رینک وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ صرف یہ فوج میں ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ بیوروکریسی میں وزارت داخلہ کا لے لیتے ہیں، یعنی وزارت داخلہ میں اگر نیکٹا کا سربراہ جو ہے وہ گریڈ 20 کا لگا دیا ہے، اس کو چارج دے دیا ہے، تو وہ میٹنگ کی سربراہی میں پھر سیکریٹری داخلہ کیسے بیٹھے گا جو گریڈ 22 کا ہے؟ یا وزارت تجارت میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چارج اگر کسی کو گریڈ 20 کے 21 کے افسر کو دے دیا جائے تو سیکریٹری تجارت کیسے بیٹھے گی اس میں؟ سینیورٹی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ڈسپلن کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور یہ رولز کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی کچھ چیزیں جن کی وجہ سے آرمی وہ آئینی کور دینا ضروری ہے، اور وہ کور دے دیا جائے گا. گزشتہ روز انڈیکیٹ کیا تھا فیصل وابڈا نے، انہوں نے بتا دیا کہ سینرجی کریٹ کرنی ہے، انرجی دینی ہے. اور پھر چونکہ اس وقت رینک میں ہے اور اس وقت وہ سی این سی تھے اور اس وقت کوئی ایشو بھی نہیں تھا اس طرح کا، کہیں عدالت میں بھی نہیں گیا تھا جس میں اس ایک آفس کا ٹینیور مقرر کرنا تھا. مثال کے طور پر جب یہ جنرل باجوہ کا موقع آیا تھا تو ایک سپریم کورٹ میں درخواست آئی تھی، انہوں نے پارلیمنٹ کو کے پاس بھیجی کہ اس معاملے کو طے کریں، تو جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کی مدت طے کی گئی. تو اسی طرح اور اس میں آرمی چیف کے عہدے کی مدت بھی طے ہو گئی. اب اس میں ایک مدت، چونکہ وہ آرمی چیف اب بن گئے ہیں، سینئر موسٹ رینک پر چلے گئے، 5 اسٹار جنرل ایک طرح سے ہو گئے ہیں، تو اب اس عہدے کی آئینی مدت تو ہوگی نا سروس میں، کہ اگر آپ سروس میں وہ فیلڈ مارشل تو تاحیات ہیں لیکن سروس میں تو ایک مدت مقرر کرنی ہے، تو اب وہ مدت بھی مقرر ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جن کو پتہ نہیں کہاں سے کیا کچھ جوڑ کر الٹے سیدھے انداز میں ملایا جا رہا ہے. بالکل یہ ٹوٹلی بالکل غلط ہے. این ایف سی بہت امپورٹنٹ ہے. این ایف سی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان معاملہ ہے، اور پہلے ہی پنجاب پر یہ الزامات ہیں کہ وہ صوبائی حقوق نہیں دینا چاہتا بلوچستان کو، خاص طور پر بلوچستان
کا مطالبہ بڑے عرصے سے تھا، جو 18ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب لیڈ کیا اور صدر آصف علی زرداری نے انپٹ دیا، تو اس میں پھر وہ کیا گیا کہ ان کا جو مطالبہ تھا وسائل کی تقسیم میں، NFC میں جو ورٹیکل اور ہاریزونٹل بنیادوں پر وسائل کی تقسیم، یعنی آبادی اور رقبے کی بنیاد پر. اب بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا 60% رقبہ ہے، لیکن وہ اس کی آبادی جو ہے وہ پاکستان کی شاید 10% ہوگی آبادی، 10.5% یا 11% ہے. تو اب اس کو ملا کر پھر جو ہے اس کو فنڈ دیے، اس میں وسائل میں اس کا حصہ رکھا گیا، کیونکہ ایک تو مادی وسائل بلوچستان میں سب سے زیادہ ہیں، دوسرا پھر غربت سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ رائٹ تو آپ دیا جائے اور یہ دیا جائے، اگر اس کو کانفسکیٹ کیا جاتا ہے، واپس لیا جاتا ہے، تو بلوچستان کا احساس محرومی جو ہے وہ اور بڑھے گا. خیبر پختونخوا سے PTI کا رد عمل آ گیا ہے، بیرسٹر گوہر نے کل بتا دیا. پھر سندھ سے سندھی نیشنلسٹ جو ہے ایک رد عمل دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے تو اس کو، اور پھر وہ چونکہ آئین کی خالق بھی ہے تو اس کی تو اپنی دکان ہے، تو وہ کیسے یہ چاہے گی کہ جو اس کا جو ذمہ داری ہے یا جو اس کی لائی ہوئی ترمیم ہے یا جو اس کا انٹروڈیوس کیا ہوا فارمولہ ہے وہ کسی طرح سے اس کو نقصان ہو. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا، اور وہ حل کیا ہو سکتا ہے یہ مذاکرات سے ہی طے ہوگا. لیکن یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. دوسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے آئینی عدالت کا، کہ آئینی عدالت میں اس کا ایک افیکٹ تو یہ ہوگا آئینی عدالت بننے کا کہ جیسے ہی آئینی عدالت منظور بنے گی اور صدر اس کے اوپر اسنٹ دیں گے، اس 27ویں ترمیم کو منظور کریں گے، تو فوری طور پر بینچ سیز ہو جائے گا، یہ جو آئینی بینچ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں چیف جسٹس مقرر کرنا ہے، ججز مقرر کرنے ہیں. اب اس چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن آفس ہے تو اس کی ایج لمٹ آف ریٹائرمنٹ کانسٹیٹیوشن میٹر جس نے دیکھنے ہیں وہ کتنی ہوگی، وہ شاید سپریم کورٹ سے ڈفرینٹ ہو. تو وہی سارے معاملات ایڈریس کرنے ہیں، صرف 243 نہیں ہے. تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ دیگر کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہیں ان کو بھی پہنچے گا، اس لیے کہ اگر یا تو صرف عدلیہ کو الگ کر کے کرنا پڑے گا، یا اگر کانسٹیٹیوشن آفس کے طور پر کرنا پڑے گا تو پھر ایک کانسٹیٹیوشن آفس آڈیٹر جنرل کا بھی ہے. ایک کانسٹیٹیوشن آفس جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل جو ہے AGPR اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان وہ بھی ہے. تو وہ اس طرح کی ڈسکرپنسیز جو ہے نا وہ پھر اس سے افیکٹ آئیں گی، تو ان کو ایڈریس کرنا لازمی ہے. یہ امپورٹنٹ معاملات ہیں، انہی پر کے اوپر بات ہونی ہے. اب پرائم منسٹر نے گیند تو پھینک دی پیپلز پارٹی کے کھول پہ، پیپلز پارٹی اس سے کیسے نکلتی ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا مذاکرات کی جانب. آج مذاکرات شروع ہو گئے پاکستان کی جانب سے. ایک تو بیوروکریٹس جس میں ڈپلومیٹس بھی شامل ہیں اور سول بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، وہ سینئر موجود ہیں جو سارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں. ڈپلومیٹس کو تو تجربہ بھی ہے. پھر سیکیورٹی کے حکام بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سیکیورٹی سے لنک کرتا ہے یہ معاملہ. تو یہ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں. پاکستان نے بتا دیا ہے کہ کوئی حملہ برداشت نہیں ہے، کوئی سینچری برداشت نہیں ہے جو اینٹی پاکستان ہو، جہاں سے پاکستان پر حملہ اور TTP برداشت نہیں ہے. تو ریڈ لائنز بتا دی ہیں. خواجہ آصف نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور اسی فارمولے کے گرد کے پاکستان نے بتا دیا ہے. رپورٹس پیش ہو رہی ہیں، جو جنہوں نے مانیٹرنگ کرنی تھی وہ جو مانیٹر کر رہے ہیں سالس، وہ ان کے پاس اپنی مانیٹرنگ رپورٹس بھی ہوں گی. پاکستان اپنا انپٹ دے گا، افغانستان اپنا انپٹ دے گا، تو اس کے اوپر بات ہوگی. اب اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، کئی دن بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے انتظار کرنا پڑے گا. چلتے چلتے یہ دلچسپ خبر سن لیجیے کہ صدر ٹرمپ نے آج پھر کوئی 84ویں بار یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرے، اور اس مرتبہ انہوں نے 8 طیارے کہہ دیے. 7 کا البتہ انہوں نے وضاحت دیتے کہا کہ وہ مکمل طور پر تباہ کیے، اور 8واں طیارہ جو ہے اس کو خاصا بھاری نقصان پہنچایا، یعنی وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا. تو اب ٹرمپ جانے اور مودی جی جانے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.